बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपको मालूम है कि काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी है और शहबाज शरीफ जो कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, वो एक बार फिर चले गए हैं नैब की तहवील में। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ़्तार किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नहीं किया गया, बल्कि उनको गिरफ़्तार किया गया जनाब लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत खारिज होने पर। मैं एक छोटी सी पहले बात बता दूं चौधरी साहब, ये एक अहम तरीन मुकदमा है और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है और इसमें फेक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स। मुलाजमीन के नाम पे 9.5 अरब रुपए बरामद हो चुके हैं बैंक अकाउंट्स में। तो उसमें नैब ने 2 जून को इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की और नैब ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पे छापा मारा और वहाँ पे ये खेल जारी रहा और बिल आखिर जनाब नैब की टीम वापस आ गई और शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ़्तारी नहीं दी और गिरफ़्तारी से बच गए। 3 जून को अगले दिन शहबाज शरीफ साहब जाते हैं अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट इनकी अबूरी ज़मानत मंजूर करती है, इंटरम रिलीफ इनको मिलता है और 3 जून के बाद अगली हेयरिंग होती है 17 जून को। 14 दिन के बाद इनकी अबूरी ज़मानत में फिर तोसी हो जाती है। 17 जून के बाद 23 जुलाई को 1 महीना और 6 दिन के बाद फिर हेयरिंग होती है। 23 जुलाई को फिर अबूरी ज़मानत में तोसी हो जाती है। फिर 23 जुलाई के बाद अगली तारीख 18 अगस्त यानी 1 महीना और 5 दिन के बाद फिर डेट होती है लाहौर हाई कोर्ट में, समाअत होती है और जनाब अबूरी ज़मानत में फिर तोसी हो जाती है। 18 अगस्त के बाद 5 सितंबर को मुकदमे की समाअत होती है, फिर जनाब अबूरी ज़मानत में तोसी होती है। 5 सितंबर के बाद फिर 23 सितंबर को समाअत होती है और अबूरी ज़मानत में फिर तोसी की जाती है 23 सितंबर को, आज से 5 दिन पहले। और आज 28 सितंबर को दोबारा समाअत हुई। शहबाज शरीफ साहब के वकील भी मौजूद थे और नैब के वकील भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब के वकला ने भी दलाइल दिए और नैब के वकला ने भी अपना जो रिकॉर्ड था वो अदालत के सामने रखा और बताया कि हमें गिरफ़्तारी क्यों चाहिए। अदालत ने इत्तेफाक किया और आज उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी 2 जून को गिरफ़्तार करने की कोशिश की नैब ने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 28 सितंबर को इन्हें गिरफ़्तार किया गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तकरीबन 3 महीने और 26 दिन के बाद इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई। लेकिन इनकी गिरफ़्तारी को फिर एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई। वो ज़रा सियासी रंग क्या था वो पहले ज़रा सुन लें। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा को सुनिए कि वो क्या फरमाती हैं। 2 अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि नैब को हुक्म है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले। इसलिए आज इमरान खान के हुक्म की तामीर हुई है। चौधरी साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि आज इमरान खान का हुक्म कौन सा था जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ साहब को बकौल मरियम औरंगज़ेब साहब के गिरफ्तार किया गया? दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान से पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये भी ज़रा अगर आपकी जहन में कोई है, शहबाज शरीफ साहब का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान या वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब या कोई गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक किसी इजलास की सदारत या कोई लोगों से बातें की हुई हों, सकरदू गए हों, गिलगित बल्तिस्तान गए हों, किसी और जगह पे गए हों, हुंजा गए हों, कोई वीडियो लिंक के ज़रिए कोई खिताब किया हो या स्पीकर की इनविटेशन पे वो गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक जो लेजिस्लेशन होनी है उस पर बात की हो, ये मुझे ज़रा दोनों बातें बता दें। एक, इमरान खान का हुक्म कहाँ पे है आज की गिरफ्तारी में, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पे है?
نہیں، دونوں باتیں غلط ہے. معاف کرنا، گلگت بلتستان کے الیکشن سے اس گرفتاری کا کوئی تعلق نہیں. ایک عمران خان کے حکم پر نیب کوئی کام نہیں کر رہی اور بالکل یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم تو انڈائریکٹلی بات ہی کر سکتے ہیں نا، براہ راست نہیں، کہ اگر وزیر اعظم نے بھی کسی کے معاملے میں انہوں نے کہا جی ہم میرٹ پر کریں گے، آپ کہیں یا نہ کہیں، اور وہ انہوں نے میرٹ پر کیا اور کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تو شہباز شریف 6 مہینے سے گرفتاری یعنی اس سے بچے ہوئے ہیں، یعنی جب سے باہر سے آئے تھے، اور یہ ان کو عدالتی پروٹیکشن میں، اور آج بھی انہوں نے ایک کام ذکر کرایا ہے. جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وی آر ناٹ کنونس ٹو گرانٹ یو بیل، پری اریسٹ بیل کو کنفرم نہیں کرنے کو تیار، تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے اپنے وکیل اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ذریعے کہ جی ہمیں اجازت دے دیں، درخواست واپس لے لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے واپس لی اور ڈسمس کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آرگومنٹس کیے گئے کئی دن تک ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے سامنے، اور جن کے نتیجے میں بیسڈ آن فیکٹس اور ڈاکومنٹس، وہ جب انہوں نے درخواست واپس لی تو اس ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے، وہ جو آنا تھا سارا ان کا کچھا چھٹا، اس کو انہوں نے رکوا لیا. اب یہ کل جو ریمانڈ میں جائیں گے لینے نیب والے، تو ادھر چارجز آئیں گے. لیکن میں نے کہا کہ یہ آج انہوں نے چلاکی ایک کی ہے، اور عدالت نے انہوں کو کہا چلو اگر ان کا. اور بات کیا ہے جی بات بتائیں. معاف کرنا، ان کی پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف پہلے دن سے مختلف سطح پر روابط میں موجود ہیں. جیسا آپ اس پہ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب پرابلم ان میں آ رہے ہیں دو. صاحب اس میں ایک منٹ اس میں ابھی وہ سٹوری آگے ہے بہت اچھی، اس میں آپ کے پاس بھی خبریں ہیں، میرے پاس بھی ہیں، وہ آتے ہیں. فی الحال کورٹ پروسیڈنگز اور اس کے بعد جو یہ بیانیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ شہباز شریف صاحب کی جو آج کی ذرا سن لیجیے. چوہدری صاحب، شہباز شریف صاحب عدالت سے چند گزارشات کرنے کی استدعا، آپ سے چند منٹ چاہیے. شہباز شریف صاحب نے کہا اگر آپ کے وکیل نے بات نہیں کرنی تو جو رہ جائے وہ آپ بتا دیجئے گا. عدالت کا جواب، بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں اور حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اب پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ پبلک آفس استعمال کر کے پیسہ بنایا. وکیل شہباز شریف، آپ یہ بتائیں دلائل پہلے دے چکے ہیں. عدالت کا شہباز شریف کے وکیل سے مکالمہ، شہباز شریف نے 1000 ارب روپے پاکستانی قوم کے بچائے. وکیل، ایسا شخص کروڑوں روپے کی کرپشن کیوں کرے گا؟ تو کروڑوں تو نہیں، اربوں روپے ہے. ریفرنس دائر ہو چکا، ریفرنس کی نقول دے دی گئیں. عدالت کا موقف، حکومت چاہتی ہے پنجابی کا شعر سونیاں ہو جان گلیاں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. وکیل شہباز شریف، کیا آپ کا شعر لکھ لیا جائے؟ عدالت کا استفسار، شہباز شریف اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، بچوں کے نہیں. وہی بیانیہ آ گیا جناب جو حسن نواز اور حسین نواز کے وقت تھا، مریم بی بی کے وقت تھا. شہباز شریف اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، بچوں کے نہیں. شہباز شریف کا عدالت کے سامنے موقف، میرے والد نے قرضہ لے کر کام شروع کیا. شہباز شریف، اللہ کا کرنا ایسا ہوا 1970 میں لوہے کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا. شہباز شریف، میرا خیال ہے لوہے کے چنے، وہ جو دانت تھے لوہے کے چنے ہیں، ہم وہ اسی سے نکلا تھا. ہمارے لوہے کے ادارے کو نیشنلائز کر دیا گیا. میرے والد نے کہا ہم نے مرنا جینا یہی ہے، تو میرے والد نے 6 مزید فیکٹریاں لگائیں. شہباز شریف، یہ وہی تقریر ہے جو نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کی تھی. بینکوں میں ہمیں انجینئرڈ ڈیفالٹ کروایا گیا. شہباز شریف، اپنے بزرگوں کی اتفاق فاؤنڈری بیچ کر 6 ارب روپے ادا کر دیے تھے. حلف پر کہتا ہوں نیب نے کہا کہ آپ سے تفتیش مکمل ہو گئی. حکومت میری زبان بندی چاہتی ہے، قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے والے ہیں. شہباز شریف، اب ذرا یہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ ذرا سنیے. وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ میں کہ قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس لیے مجھے گرفتار نہ کیا جائے. گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے والے ہیں، اس لیے مجھے گرفتار نہ کیا جائے. اگر کرپشن کی ہوتی تو واپس کیوں آتا، لندن میں رہ کر زندگی گزارتا.
عدالتی حکم کے بعد وکیل شہباز شریف اعظم نذیر تارڑ کا ضمانت کی درخواست واپس لینے کی استدعا واپس لینے پر مسترد کر دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی۔ اب ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ سنیے۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ یہ گفتگو فیصلہ سنایا انہوں نے 25 تاریخ کو، آج سے 3 دن پہلے، کہ گلگت بلتستان کے معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی حمایت نہیں کریں گے، کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، کوئی تعاون نہیں کریں گے، جبکہ آج شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے اندر معزز جج صاحبان کو براہ راست کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار اس لیے نہ کیا جائے کہ میں قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ چودھری صاحب یہ کیوں اتنے کنفیوز ہیں؟ یہ کیا موقف ہے صابر شاکر صاحب؟ یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ نیب کے پاس 3 چیزیں کر کے آئے تھے۔ جب نیب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں شہباز شریف اور ان کی خاندان کی، نواز شریف وغیرہ کی علیحدہ ہیں، تو ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کا بتاتے؟ تو وہ پھر مجھے جانے دیں، میں لندن جاؤں گا اور وہاں سے ڈاکومنٹ آپ کو لا کے دوں گا۔ یہ ان کو کمٹمنٹ، یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ کمٹمنٹ دے کے گئے تھے کہ ہم وہاں ڈاکومنٹ میں لے کے آؤں گا۔ اور نمبر 2، اگر میرے بچوں نے لوٹ مار کی ہے تو ان سے پوچھے، اور بیویوں کے اوپر کچھ آیا ہوا تو ان سے پوچھے۔ اور بھائی یہ تو باندرا مانگنو اپنے پیرا تھلے بچوں نو لین والے لوگ نے، یعنی انہوں نے آج بھی وہی کیا کہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا۔ اور بھائی آپ کے نام پر ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، آپ کے رقمیں آ رہی ہیں، ملازموں کے اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں، اور آپ ایک بیوی سے لے کے پیسے دوسری کو دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرے نہیں ہے۔ اور ویسے بائی دی وے، جب ان کی بدقسمتی یہ ہے، ان کے اوپر تو اربوں خربوں ہیں، جو ترکی کے یا کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ، جو چائنا کی کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ، اس کو منہ نہ ہی کھلوائیں تو اچھا ہے۔ لیکن 9.5 ارب تو اس طرح ہی ہے جیسے یعنی آپ اور میں اپنی اکاؤنٹ سے 9,500 روپیہ دے دیں گے۔ ایک چودھری صاحب جی اب ذرا آتے ہیں جی مریم بی بی کی طرف کہ انہوں نے آج کی گرفتاری کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ذرا سنائیے جی، مریم بی بی کا پہلا شاٹ۔ شہباز شریف کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے۔ جی تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا۔ اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا اب چودھری صاحب یہ شاٹ دوبارہ سنیے، اور میں صرف معزز عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم وہ اس سلسلے میں آئے، کیونکہ یہ جوڈیشری کو ڈیوائیڈ بھی کر رہے ہیں، جوڈیشری کو بدنام بھی کر رہے ہیں، جوڈیشری پہ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں۔ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے وہ بہت زبردست ہے، اور اس جج کی تعریف کرتے ہیں اور یہ اس کو کنوے کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملا ہم آپ کو اس کا پھل دیں گے۔ یہ برائب بھی کرتے ہیں، اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ لکھ کر لایا گیا تھا۔ دوبارہ یہ شاٹ دوبارہ سنیے۔ میں پھر معزز عدلیہ سے کہوں گا ذرا اس چیز کو بھی دیکھیں کائنڈلی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر عوام میں جو پرسیپشن ہے وہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج کا ہم ٹائم لائن دے چکے ہیں، 2 جون سے سلسلہ شروع ہوا، 28 ستمبر کو ختم ہوا، ضمانت خارج ہوئی، پورا موقع دیا گیا بولنے کا۔ 9.5 ارب روپے بینک اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں، ملازمین کے بینک اکاؤنٹ سے، جن کی تنخواہیں 20,000 30,000 40,000 سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ فرنٹ مین ہیں، بے نامی دار ہیں۔ لیکن جو مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ تو لکھ کے لایا گیا تھا، ذرا سنائیے جی دوبارہ۔ تو شہباز شریف صاحب کو
عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. اب یہ ایک اور صاحب ایک اور سنیے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ سے متعلق آج کے فیصلے کے بارے میں. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جہاں سے ان کو بے پناہ ریلیف مل چکا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اور پوری ہائی کورٹ کی آرگنائزیشن کو، پوری تنظیم کو کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. جی ذرا سنائیے گا. جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ان کو جیل میں بند کریں، ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا، یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. اچھا چوہدری صاحب، میں ایک پروسیجر میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ مریم بی بی جو کہہ رہی ہیں، اب کیس کیسے فکس ہوتا ہے؟ کیس فکس ہوتا ہے جب پینڈنگ اپیلیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کا آخری جو کورٹ آرڈر ہوتا ہے اس میں اوپن کورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے. گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں، اب یہ کیس لگا. اب یہ فائل جاتی ہے اگین چیف جسٹس لسٹ بنتی ہے، کاز لسٹ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ رجسٹرار سے ہوتے ہوئے وہ پھر اس کو اپروو کرتے ہیں اور وہ کیس لگتا ہے اور مختلف بینچز کو ریفر کیا جاتا ہے. اب دوبارہ سنیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک مینوور کیا اور پہلے سے پلانڈ تھا اور یہ سارا کچھ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے کہ یہ کیس فکس بھی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے جب پاناما کی ہیئرنگ تھی. سنائیے. جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ان کو جیل میں بند کریں، ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا، یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. جیسا وہ کہتے ہیں کہ اب تک جو کچھ ہوا، ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا، کیس فکس ہوا، یہ سارا منصوبہ بندی کا حصہ ہے اور مجھے اس کا پہلے سے علم تھا. چوہدری صاحب بھائی یہ تو ولی اللہ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کو عدالتوں نے سب نے ان کو تو یعنی اپنا چوری اور بدعنوانی کا مورد ٹھہرایا ہوا ہے، تو یہ اب کیا فرما رہی ہیں؟ ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ قوم کا خزانہ لوٹیں اور ملک سے لے جائیں اور آدھا لنڈن آپ نے خریدا ہو اور وہاں چہل قدمی کرتے نظر آئیں اور یہاں قیمے والے نان کھائیں اور کہیں کہ اگلا 1 گھنٹہ بھی زندہ رہ گیا تو بڑا مشکل ہوگا، اور جھوٹ پر جھوٹ. اور آج ان سے آپ یہ پوچھیں کہ مریم نواز جو ہے وہ زبیر عمر صاحب کے ساتھ کن صاحب سے ملی تھی رات کی؟ ایک منٹ اپنا تو بتائیں نا. ایک منٹ چوہدری صاحب، اس پہ آنا ہے. چوہدری صاحب آنا ہے اس پہ. صبر تھوڑا سا صبر، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، پانی پئیں، اس پہ آنا ہے. یہ سارا کچھ ہم بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ کیوں کہا جا رہا ہے. یہ سٹوری ہماری اگلی ہے، میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں ایک ترتیب کے ساتھ تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ اتنا خواجہ آصف صاحب نے پوچھنا تھی، وہ بتاتے ہیں آپ کو. ساری قومی اسمبلی ذمہ دار ہے. اچھا اب سنیں، لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ اور یہ بھی آپ پوچھ لیں صابر شاکر صاحب کہ 7 ارب روپے کے بانڈ کی بجائے 50 روپے کے یعنی ایک ذاتی حلفیہ بیان پر کس نے اجازت ان کو دی؟ اسی عدالت نے جن کو اب یہ
میں گزارش توہین کی مرتکب ہو رہی ہیں. سن تو I am sure somebody is going to file a جی یہی بات تو ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں. اب یہ کہہ رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بتا دیا کہ جناب ہمیں پتہ تھا فیصلہ آ گیا عمران خان صاحب کا لکھ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جو کچھ آپ بھی کو پتہ ہے صابر شاکر صاحب لاہور ہائی کورٹ آؤٹ آف دی وے گیا اور یہی رونا رویا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب ملزم ہمارا، اپیل ہماری، آپ ہمارے سے پوچھے بغیر بالا بالے ان کو باہر لے کے گئے ہیں تو لے کے آؤ پھر آپ. بالکل صحیح ہے. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب کہ جنوری 58 میں دو کردار جنوری 58 میں پیدا ہوئے تھے اور دونوں نے ہی اس معاملے میں، ایک نے رنگ میں بھنگ ڈالا، دوسرے نے بہت زیادہ کوشش کی کہ شریف فیملی کو میکسیمم جتنا بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے کیا جائے، لیکن وہ دونوں نہیں عمل نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے، جنوری 58 کے پیدائشی کی بات کر رہا ہوں میں، 2 بندے پیدا ہوئے تھے اور دونوں بارش تھے. ٹھیک ہے جی، تو خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ جنوری 58 کے پیدائشی 2 کردار کون سے تھے، جنہوں نے، ایک نے تو فوراً بتا دیا سارا کچھ، دوسرے نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. چوہدری صاحب یہ ابھی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے، اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کو یہ بلیم کر چکے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کر چکے. اب اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے آئے سپریم کورٹ کے آئے یا احتساب عدالتوں کے، اب ان کو بھی یہ بلیک لسٹ کر رہے ہیں. اب ذرا مریم بی بی کو سنوائیے گا جی. عدلیہ نے اشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو، بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. لو جناب چوہدری صاحب، اب انہوں نے پوری عدلیہ کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور انہیں کہا کہ صرف وہ ججز اچھے ہوں گے جو ان ساروں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور وہ ججز اچھے کون سے ہیں، ان کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے اور وشفل تھنکنگ بھی ہے کہ جیسے ہی وہ جج صاحب آئیں گے، جب بھی آئیں گے مسیحا بن کے افتخار چودھری صاحب کی طرح، تو یہ اگر آئیں گے تو وہ سب کچھ انڈو کر دیں گے. یہ ان کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو اس کا ذکر یہ بار بار کر رہی ہیں. میں دوبارہ سنواتا ہوں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. یہ بھی ان کے پاس بھی ایک ٹائم لائن ہے، روڈ میپ ہے، تو ان کا بھی تکیہ ہے کچھ لوگوں پہ. ذرا سنائیے گا جی دوبارہ یہ سوٹ. عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو، بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. جی چوہدری صاحب، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو کوئی مناسب ہے؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم، وہ تو مناسب کیا ہے، جب تک ان کو پکڑا نہیں جائے گا، جب تک کوئی ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، وہ تو یہ باتیں کرتے رہیں گے. وہ تو باز نہیں آئیں گے، وہ تو کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں مریم تو گرفتار ہونے ہی ہونا ہے. رائے وینڈ کی جو لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہیں، غریبوں کی، اونے پونے اور ہزاروں ایکڑ کے قریب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس میں پیش ہونا تھا. اور لندن کی بقول شیر رشید کے لندن سے ہدایہ لے کے
ساتھ ہی پتھر اپنی گاڑیوں میں رکھ کے لے کے گئے ہیں. یہاں تو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ پتھر پکڑے جائیں کہ بھی کون کیا سازش کر رہا ہے. تو جو انہوں نے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی نیب کے اوپر، آپ کو خود پتہ ہے سارا، تو یہ تو کسی وقت بھی بلاوا ان کو آنے والا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیس رائپ ہو چکے ہیں. یہ نواز شریف صاحب اکراس دی بورڈ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جاتی عمرہ سے. وہ ٹویٹ جو ہے جناب آج شہباز شریف کو گرفتار کر کے اس کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کی ہے. شہباز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر اے پی سی میں کیے گئے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے. چوہے صاحب، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو پہلے گرفتار کیا جائے گا؟ یہ نواز شریف صاحب بھی اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ تھا. وہ ایک پنجابی کی مثال سناتے ہیں. ان کو اپنے کرتوت تو پتہ ہے نا جی. اور بھائی ان کو اپنے یعنی جو انہوں نے کیا ہوا ہے. چلیں چوہے صاحب ایک بریک کے بعد ہم خبر دیں گے کہ جناب یہ سارا کچھ اس نہج پہ مریم بی بی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز، یہ سارے اب کیوں اتنا بول رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ پریشر میں تھی، عدلیہ پریشر میں ہے اور پریشر کرنے والے کمزور ہو رہے ہیں، جو پریشر ڈالتے ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ اہم ترین گفتگو اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب آتے ہیں جناب یہ ساری تلخیاں، یہ سارا بیانیہ ایک بار پھر کیسے زندہ ہو گیا اور ایک مفاہمتی، مصالحتی اور خاموشی کے بعد یہ اچانک انقلابی کیسے بن گئے، اس کی نوبت کیوں آئی؟ تو ذرا آج مریم بی بی سے سوال کیا گیا کہ زبیر صاحب جو ہیں سابق گورنر سندھ اور ان کی فیملی کے انتہائی اہم ترین آدمی ہیں جی اور بااعتماد ہیں، قابل اعتماد دست راست زبیر صاحب. ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور اس ملاقات کا ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، بابر افتخار صاحب نے، کہ جناب وہ ملاقات ہوئی، ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے معاملات ڈسکس ہوئے، ان سے بارے میں بات ہوئی. آرمی چیف نے کہا کہ لیگل معاملات دیکھے گی سپریم کورٹ، عدلیہ دیکھے گی، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، سیاسی معاملات کے لیے پارلیمان میں جائیں. یہ بات زبیر صاحب بدستور کبھی ادھر کبھی ادھر اور کرتے رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور ایک پروگرام میں ایک بات کی، دوسرے پروگرام میں دوسری بات کی. آج مریم بی بی کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں ذرا سنیے جی. سب سے پہلے تو ایک بات کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں، جو وہاں ہوئی ہیں، تو پھر تو بری بات تھی نا، پھر تو بری بات تھی، پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دی بگر ایشوز. اچھا جی، دوبارہ انہوں نے کہا کہ ذاتی ملاقات اور ذاتی دوست یہ دو باتیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ قومی مفاد کی جو باتیں ہیں اس پہ صرف کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا، ایک دھمکی دی کہ جواب میں اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر یہ تو بری بات ہے، دھمکی دے دی. اب تیسری بات کہیں سے کہیں نکل جاتی. یہ تین باتیں کی ہیں. اب ذرا ہم اس حذف کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیں. اچھا جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ سامنے بتا چکا ہوں. اس کے جواب میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ پورا سنا دیں جی، کہ رپورٹر نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں سن رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ ہاں جی سنائیں جی.
کہی وہ یہ کہی زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے بھی، اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوئی تھی. اب جناب یہ ذرا چوہدری صاحب پوری خبر یہ ہے کہ یہ صرف زبیر صاحب ہی نہیں، زبیر صاحب کو تو انہوں نے آخری آپشن کے طور پہ لیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ زبیر صاحب بہت قابل اعتماد آدمی ہیں اور ان کے ذاتی مراسم ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، اس لیے یہ بندہ بڑا فٹ ہے اس کام کے لیے، اور براہ راست ایکسیس حاصل کی جائے آرمی چیف تک ان معاملات کو پہنچانے کے لیے، تو زبیر صاحب کا انتخاب کیا. مطلب اگر ان کا پرائیویٹ ملاقات تھی، نجی بات چیت تھی، اور انہوں نے کھانا بھی کھایا نہیں بھی کھایا، یہ تو اس طرح باتیں کر رہی ہیں کہ مریم نواز وہاں زبیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو میں یہی پوچھ رہا ہوں نا آج کہ یہ مریم صاحبہ کس ملاقات میں گئی ہیں. چوہدری صاحب میری بات ان کا بھی ذرا بتا دیں لوگوں کو، کیونکہ کل ہم کہیں گے تو کہہ جی ہماری تو کردار کشی ہو گئی، چوہدری ہمارے صاحب ساتھ یہ ہو گیا. چوہدری صاحب اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے براہ راست معاملات طے کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی، آپ نے سب سے پہلے خبر دی، براہ راست معاملات طے کرنے کی کوشش کی کہ نہیں میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ خود بات کروں گا. بات یہ ہے کہ زبیر صاحب کا انہوں نے انتخاب کیا، جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا وہ سارا کچھ آج مریم بی بی نے تسلیم کر لیا. 7 ستمبر کو ملاقات ہوتی ہے، پہلے اگست کے آخری ہفتے میں، اور ہم نے خبر دی تھی 28 اگست کو، 28 اگست 2019 کو آئی تھنک ہم نے دی تھی خبر، 2019 28 اگست کو ہم کہ وہ کہتے ہیں میں ہی کروں گا، خود میں کروں گا، اور اس کے بعد کی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. اب درمیان میں دوبارہ زبیر صاحب کو لایا گیا، اور زبیر صاحب کو جناب میسج پہلے اگست کے آخری ہفتے میں بھیجا گیا، اس کے بعد 7 ستمبر کو بھیجا گیا. اور ایک اور بات بتا دوں، یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ دیکھیں جواب میں ہم نے کچھ کہا تو باتیں تو اور بھی بہت کچھ ہوئی تھیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سمجھتی نہیں ہے. یہ جب آپ کے پاس کوئی پیاسا چل کے آئے گا، اور جب ہمارے پاس بھی بینگ اے جرنلسٹ میں بتا رہا ہوں، چوہدری صاحب آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی بندہ آئے اور ہمیں کہے کہ میرے پاس ایک خبر ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ را کا افسر ہو یا سی آئی اے کا یا کسی کا ایجنٹ ہو، تو ہم تو اسے کہتے ہیں کہ جناب آنے دیں، آئیں ذرا، کوئی بندہ آئے یا 2 بندے آئیں، ایک آئے 2 آئیں، ٹھیک ہے جی آنے دیں. تو وہ تو کھنگالتے ہیں، ہم بھی کھنگالتے ہیں کہ ذرا دیکھیں یہ کس انٹینا، کس رڈار سے بول رہے ہیں، یہ کون سے سگنلز ان کے پاس ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا بات لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو تو انگیج کیا گیا جی، اگر آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو انگیج کیا جائے تو آپ انگیج ہوئیں، اور زبیر صاحب کے ذریعے ہوئیں، اور زبیر صاحب نے ساری بات کی اور آپ کے لیے ریلیف مانگا، اور لہک کے ادھر گالیاں دینے سے نہیں باز آتی، معاف کرنا، اور آپ لہک کے بتا رہی ہیں. وہ ہمارے بارے میں ڈسکشن ہوئی، ٹھیک ہے، اور 4 گھنٹے ہوئی اور 15 گھنٹے ہوئی، اور 15 گھنٹے میں یہ بتایا ہو کہ $10 بلین لگا ہے تو $9 بلین کھادا گیا ہے. ہاں جی ہاں، یہ ذرا دوبارہ سنوائیں جی، کیا کیا چیزیں یہ ایڈ کر رہی ہیں، یعنی کہ وہی آرمی چیف ہیں، وہی افواج پاکستان ہیں، وہی آئی ایس آئی ہے، جس کو یہ بالکل خلائی مخلوق فلاں دھمکان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. وہ چھوڑ دیں، ریپیٹ نہ سنائیے جی، زبیر صاحب والا سنائیں. انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی، زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے بھی، اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوئی. تو اب چوہدری صاحب ایک اور خبر میں دیتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں.
یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب آرمی چیف لگایا جانا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کے بعد، تو اس وقت جو نام آ رہے تھے وہ آ رہے تھے جو پریورٹی میں یعنی کہ سینیورٹی میں ایک موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے جی، اور اس کے بعد اشفاق ندیم صاحب تھے، اس کے بعد ایک اور رمدے صاحب تھے، یہ سارے تھے، جنرل رمدے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب تو چوتھے پانچویں نمبر پہ تھے، تو سینیورٹی میں وہ تھے۔ ان میں سے ندیم رضا صاحب تھے، ندیم رضا کہہ رہا ہوں، زبیر صاحب تھے اس وقت، تو ہارون اسلم، جی ہارون اسلم صاحب بھی تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جنرل باجوہ صاحب کا انتخاب کیا گیا، کس بنیاد پہ کیا گیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ رشتہ داریاں کس کے ساتھ ہیں، کون سا بندہ ہمارے ساتھ سیٹ چلے گا اور کس کو ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو یہ زبیر صاحب کے ساتھ ہی فیملی ریلیشنز تھے، اسی بنیاد پہ ان کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ افواج پاکستان میں ایک ادارہ جاتی نظام ہے، اور یہ جو بھی کریں گے تو افواج پاکستان ایک ادارے کے طور پہ کام کرتی ہے، انڈیویجول کے طور پہ کام نہیں کرتی۔ اور پھر جب آرمی چیف آئے جنرل باجوہ، تو انہوں نے روٹین میں پوسٹنگ ٹرانسفر، ہر آرمی چیف آتا ہے وہ کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوئے اور کور کمانڈرز چینج ہوئے، ڈی جی آئی ایس پی آر چینج ہوئے، اس وقت تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب۔ تو زبیر صاحب نے یہی بات کی تھی کہ دیکھا ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہمارے خلاف بولتے تھے ان کو بندوقیں صاف کرنے کے لیے لگا دیا، اب یہ ساری عمر بندوقیں صاف کریں گے۔ یہ ان کی گفتگو تھی اس وقت۔ پھر جب ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوئے اور غالباً نوید مختار صاحب آئے، تو نوید مختار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ چودھری منیر صاحب کے عزیز ہیں، بریگیڈیئر مختار صاحب کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آئی ایس آئی، یہ مریم بی بی کے الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی تو اب سمجھیں آپ ہماری ہے، اب ہم سیکٹر کمانڈر بھی تبدیل کروائیں گے، جس کو کہیں گے سیکٹر کمانڈر لگے گا، جس کو کہیں گے ڈی جی سی لگے گا، جس کو کہیں گے ڈی جی اے ہوگا۔ یہ ایون انہوں نے کہا کہ ہم جو ڈیٹ کے او سیز ہیں وہ بھی ہماری مرضی سے لگیں گے۔ تو جب یہاں تک معاملہ آیا تو نوید مختار صاحب بھی آئے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنا بہت اچھی اننگز کھیلی، وہ ان کے قابو میں نہیں آئے۔ جنرل باجوہ افواج پاکستان کے سربراہ بن گئے، وہ ان کے قابو میں نہیں آئے، ان کی تصویریں بنائی گئیں، کبھی سیلوٹ لے کے سیلوٹ کر رہے ہیں، وہ تصویریں جاری کروائی گئی سوشل میڈیا پہ، جبکہ جنرل باجوہ خود کہہ چکے تھے نواز شریف صاحب کو، میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، میں آپ کو سیلوٹ بھی کرتا ہوں، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہم سیلوٹ نہیں آپ کو کرتے، آپ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ ہمارے باس ہیں۔ یہ بات انہوں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی کہی، یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کہی، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ اسی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس جاتے ہیں، زبیر کو بھجواتے ہیں، ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی چھوٹی سی کہ سسٹم کو بیوقوف بنا کر کس طریقے سے نواز شریف صاحب نکل گئے تھے، اور ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے شہزاد اقبال صاحب، وہ ناراض بھی ہو گئے تھے کہ آپ یہ کیا چلاتے رہتے ہیں، تو وہ ذرا سنیے۔ اب اس کا پارٹ 2 بھی آج ہم نے آپ کو دکھانا ہے، کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب صحت مند ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، انہوں نے ایک سیاسی چال چلی اور نکل گئے، اور شہزاد ہمارے بھائی ہیں، شہزاد صاحب بھی تسلی رکھیں۔ ذرا سنائیے گا جی، آپ دکھائیے گا پہلے والا شاٹ کے سسٹم کو بیوقوف بنا کے نواز شریف صاحب کیسے بھاگے تھے۔ اس کے بعد اب اگلی سنیے، آج پھر مریم بی بی نے یہ کہا ہے، اس کا پارٹ 2 دکھاتے ہیں۔ مریم بی بی نے آج پھر کہا ہے کہ میاں صاحب کی سرجری ہونی ہے، میاں صاحب کی کوئی شریانیں جو ہیں مین، وہ ایک شریان بند ہے 95%، لیکن میں جو تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ ایسے مریض کے لیے سیڑھیاں چڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، لیکن آج ماشاءاللہ پھر میاں صاحب نے 14 سیڑھیاں 14 سے 16 سیڑھیاں جو ہیں وہ انہوں نے بغیر کسی سہارے کے وہ گئے،
ذرا دکھائیے گا جی، دیکھ لیں آپ، پارٹ 2 دیکھیں نہیں، یہ دیکھیں آرام سے ماشاءاللہ سے اترے ہیں، اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور یہ 15، یہ جناب یہ دیکھیں، یہ آپ خود سیڑھیاں گن لیں، یہ اور کسی کا کوئی سہارا نہیں لیا، فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سلامت رکھے جناب، اور بس صرف یہ ہے کہ اپنا نیریٹو صحیح کر لیں، اور کوئی ایشو نہیں ہے، نیریٹو صحیح کر لیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چوہے صاحب جی بتائیں، ماشاءاللہ سے فٹ ہیں آپ کے دوست؟ نہیں، انہوں نے مطلب غلط بیانی کے علاوہ کیا کیا آج تک؟ جی پہلے کہا کہ جناب کوئی یعنی یہ ہمارے ہیں ہی نہیں اثاثہ جات، یہ وہی اثاثہ جات ہے نا، جی وہی فلیٹس ہے نا۔ پھر قطری خط آیا، پھر وہ کیبلری کیا تھا، وہ کیلبری فونٹ تھا، وہ یعنی کوئی ایک چیز ہے۔ آج جو یہ فرما رہی ہیں، میں نے کہا اب یہ اس کے لیے تیار رہیں جس طرح وہ دھمکیاں دے رہی ہیں اور جس طرح وہ گفتگو فرما رہی ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ہوئی، کل وہ اور جب آئے گی سامنے چیز کہ یہ تصویر ان کی آئے گی کہ یہ زبیر صاحب کے ساتھ یہ کن سے مل رہی ہیں، اگلا پلان پھر یہ ان کا کیا بیانیہ ہوگا؟ اور وہ ویکھو اتنے میں بھی تصور کے اتنے بیٹھی تھا۔ چوہے صاحب ذرا سنیے، ان کے کوئی چھوڑ دیں، اصل میں یہ قومی مفادات پر سمجھوتا نہ کریں، یہ آرمی چیف اور آرمی کا یہ کنسرن ہے، اور وہ اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ جس کو بھی جب بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ذرا سنائیے گا جی امام سیاست۔ اتنے پریشر کے باوجود مسلم لیگ نون پر آیا، مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا، کسی نے چپ رہ کر کیا، لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں۔ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے۔ جناب مسلم لیگ نون کے لوگ میاں صاحب کو ایمان اور امام کا درجہ دے چکے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔